खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करती हूँ, तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा या कुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाहि व क़द्दमनाकी बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन को अपने इस प्रोग्राम घराना में खुशामदीद कहती हूँ। अय्याम फ़ातिमिया है, लिहाजा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना और जानसू शहादत की मुनासिबत से तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ। इस्लाम दुनिया का वो पहला और आखिरी दीन है कि जिसने सदियों की ठुकराई और रोंदी हुई मजलूम औरत को फितरी हुदूद के अंदर जायज़ और मुकम्मल आज़ादी अता की, इन्हें इज़्ज़त व वक़ार अता किया और जो हर किस्म की इफ़रात व तफरीद से यकसर पाक था। इस्लाम दुनिया में फ़कत वो फितरी दीन है कि जिसने औरत को औरत और अल्लाह ताला की हसीन तरीन मखलूक समझा है और इसकी बशरी कमज़ोरियों को नहीं उछाला, बल्कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए हुक्म दिया है कि तुम में से बेहतर वही है जो तक़वा में सबसे ज़्यादा बेहतर हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस्लाम ने औरत को हर रूहानी बुलंदी तक पहुँचने के लिए काबिल बनाया है, बशर्त ये कि वो सच्ची मुसलमान हो और इस्लामी तालीमात पर अमल करे और बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने लिए नमूने अमल करार दे। शायर ने क्या खूब कहा है, शऊर ज़िस्त की पहली है दरसगाह औरत, अंधेरी रात में जलता हुआ दिया औरत। अगर जहां में औरत की ज़ात ना होती, ज़मीन के फ़र्श पे ये कायनात ना होती। जी हाँ नाज़रीन, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और बहुत ही नाइस, बहुत खूबसूरत इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने स्कॉलर, अपने गेस्ट के साथ। और इससे पहले बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे यानी इस प्रोग्राम घराना की दूसरी होस्ट मरियम अली। चलते हैं उनके पास, देखते हैं उनके लिए आज वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए क्या क्या लेकर आई हैं। जी मरियम अली। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं कुरान की तिलावत ज़हरा, कहीं काबे की जलालत ज़हरा, कहीं ईमान की हरारत ज़हरा, कहीं कुदरत की मशीयत ज़हरा। सारी दुनिया तुझे खातूने जिना कहती है, इंतहा ये है कि रिसालत तुझे माँ कहती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम अली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का अयाम फ़ातिमिया चल रहे हैं, तो उसी मुनासबत से मैं आपके लिए एक हदीस पेश करना चाहती हूँ। क़ालत फ़ातिमतु खैरुन लिन्निसाई अन लना यरीना रिजाला वला यराहुन्ना रिजालु। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि औरत की शख्सियत को हिफ्ज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ना वो किसी मर्द को देखे और ना ही कोई मर्द उसको देखे। इस हदीस मुबारका में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक अच्छे किरदार वाली औरत की सिफत बयान कर रही हैं कि औरत के किरदार की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे माहौल में ना जाए जहाँ उसकी शख्सियत मुतासिर हो रही हो और जहाँ उसके किरदार को दागदार बनाया जा रहा हो, बल्कि किरदार की अदायगी अच्छे माहौल और अच्छी फ़िज़ा में इस्लामी दस्तूरात की पासदारी करते हुए अंजाम देना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं ब्रेक की जानिब, रहिएगा हमारे साथ। एक घर में किसी खातून का किरदार उस वक्त रंग लाता है जब वो घर के अफराद के दरमियान एक दूसरे की निस्बत प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा कर सके। अपने मेहरबान पुरखुलूस जज्बात व एहसासात के साये में घर के हर फर्द की जिस्मानी और रूहानी तकाज़ों को मलहूज़ से नज़र रखें, उनकी सरगर्मी, काम काज और ज़रूरतों को अहमियत दें और उनके चैन व सुकून और बेहतरी व भलाई का सामान मुहैया करें। उसके अलावा इस घराने में परवरिश पाने वाली औलाद है कि जिसकी तरबियत के लिए वो एहसास ज़िम्मेदारी करें।
اور مادی و معنوی لحاظ سے انہیں صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کرے، انہیں بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے، مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے برے کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں۔ ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے پاس اور ملتے ہیں اپنے ایک مہمان سے۔ بہت شکریہ مریم علی آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ، اور آج آپ کو ملواتے ہیں آج کی ہماری گیسٹ، ہماری اسکالر مایہ ناز، جانی پہچانی شخصیت محترمہ امبرین فاطمہ علیوی صاحبہ سے، اور ان سے کچھ کرتے ہیں سوالات۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے، اس ہماری گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، اور بالخصوص سحر چینل کا، جنہوں نے اتنا اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ جی محترمہ صاحبہ، جہاں تک ناظرین بتاتے چلیں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلوں کہ یہ پروگرام ہمارے وہ جو لاسٹ پروگرام جو سیشن تھا اس کے ہم کنٹینیو کرتا ہے، حقیقت یہ ہوگا پروگرام، تو اس میں وہ سوالات کے جو کچھ رہ گئے تھے، جو لوگوں کے آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات حتماً یقیناً ہوں گے، انہیں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ہم لاسٹ پروگرام میں، اس لاسٹ سیشن میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ماں کی حیثیت سے ایک خاتون پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، خصوصاً بچے کی تربیت کے حوالے سے، اسی سوال کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرتی چلوں کہ اس حوالے سے آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ایک ماں، اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ تاکہ ایک بچے کی اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے، کہ وہ معاشرے کو ایک بہترین اور ایک مفید انسان دے سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گرانہ پروگرام کے تمام ناظرین کو السلام علیکم عرض کرتی ہوں، اور ان کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتی ہوں، اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں ان بیبی دو عالم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، بات ہو رہی تھی ماں کے کردار کی، کہ ماں کس طرح اپنی اولاد کو معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بنا سکتی ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کس طرح اسلامی تعلیمات مطابق کر سکتی ہے۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کو، ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے اسلام نے سب سے زیادہ رتبہ اور مقام دیا ہے۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، صرف چند پوائنٹ عرض کرتی چلوں، چند تربیتی نکات کے جو اگر مائیں صرف ان چند نکات کا خیال رکھیں تو وہ انشاءاللہ معاشرے کو ایک اچھی نسل دے سکتی ہیں۔ دیکھیے، بچے کی ولادت اسلامی نقطہ نظر سے، بچے کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچے کی تربیت، یعنی ماں کے ہر کام کا، ماں کی ہر گفتگو کا، ماں اگر کسی کی غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، یعنی ماں کے ہر انداز کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے ولادت سے پہلے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی ولادت سے پہلے اپنی اسلامی تعلیمات کا اور اخلاقی اقدار کا خیال رکھے، یعنی کیا واجبات کو انجام دے اور حرام کاموں سے پرہیز کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے بچے کی ولادت کے بعد، جس میں جو ہے وہ بچے کا اچھا نام رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچے کا عقیقہ وغیرہ کرنا، کہ میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گی، صرف یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی حافظ قرآن ہوتے ہیں، یا بچپن میں ہی ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے یہ ایک مسلمان گھرانے کا بچہ ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کے والدین سے، کہ آپ نے کیا کیا، تو کہتے ہیں کہ بچے کو 40 دن کے دوران ہم جو ہے وہ ہلکی سی آواز میں قرآن کی تلاوت لگا دیتے تھے۔ اب 40 دن جو ہے وہ بچے کے لیے، شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہیں، اس زمانے میں، اس پیریڈ میں بچہ ہر چیز کو فیل بھی کرتا ہے، لیکن فقط یہ کہ بول نہیں سکتا، اپنے احساسات بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہ بچے کو تلاوت سنانے سے بچے پر بہت مثبت اثر ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت کا خیال رکھنا، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، نہ حد سے زیادہ ڈانٹ اور نہ حد سے زیادہ پیار،
بعض لوگ ہیں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ ہر وقت بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ کام کرو یہاں، وہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو، یہاں بیٹھو وہاں نہیں جاؤ. اور بعض جو ہیں وہ کلن بچے کے اتنا لاڈ اٹھاتے ہیں بچے کا کہ بچہ جو بھی کر رہے ہیں ان کی نظر میں ٹھیک ہے. صحیح. بچے کا کوئی غلط کام انہیں غلط نظر نہیں آتا، ہر کام بچے کا جو ہے انہیں اچھا لگتا ہے، ہر کام ٹھیک ہے. اگر جو ہے حتیٰ کہ بچہ والدین کی بے احترامی کرے تو وہ لوگ کہتے ہیں بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، یہ اصل نہیں ہے. یعنی بچے کو روکنا چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سب کے سامنے بچے کو روکیں یا ڈانٹیں. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ نہ حد سے زیادہ پیار ہو، نہ حد سے زیادہ ڈانٹ. ایک جو ہے درمیانہ راستہ، میانہ روی اختیار کی جائے بچے کی تربیت میں. بچے کی دین سے آشنائی بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ بچوں کو شبہ قدر کے جو اعمال ہیں وہ کرواتی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی کتنی ایج تھی، ان پہ واجب نہیں ہوئے تھے، بچے بالغ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اور اس کے لیے وہ خیال رکھتی تھی. بچوں کو رات کو جلدی سلا دیا، شام کا کھانا جو ہے وہ بچے کو ہلکی پھلکی غذا دی، اسی طرح جو ہے وہ دن میں بچے کو آرام کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم دیا. ان چیزوں کا خیال رکھتی تھی وہ. پھر جو ہے وہ بچے کو شب بیداری کے لیے آمادہ کرتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو زبردستی ان کاموں کی طرف لے کر آئیں. خود بعض روایات میں ملتا ہے کہ بچے کو شروع میں واجبات کی طرف لے کر آؤ، لیکن مستحبات کے لیے اسے مجبور نہیں کرو. صحیح. اسلام چھوٹ دے رہا ہے کہ بچے کو تم مستحبات کے لیے مجبور نہیں کرو، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بچہ دین سے برزن ہو جائے گا. اور اس کے لیے کہ بچہ عبادت کی طرف مائل ہو، خود ماں باپ کا عبادت کی طرف مائل ہونا بہت ضروری ہے. آپ بچے سے کہیں نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھ رہی، میں نماز نہیں پڑھی، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا. بچوں کی کئی قسم کی ضروریات ہیں، بعض عاطفی ہیں جس میں پیار و محبت ہے. ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو ایک بوس کریں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. بچے کی طرف مسکرا کر دیکھنا چاہیے ماں کو، تاکہ بچہ جو ہے وہ ماں کی مسکراہٹ دیکھ کر بچہ شاد ہو جاتا ہے. بچے کی جسمانی ضروریات ہیں، ایسی غذا بچے کو دینا جو بچے کو طاقتور بھی بنائے اور بچے کے لیے مفید بھی ہو. اور اس میں بھی حلال غذاؤں کا خیال رکھنا، یعنی ماں کو خصوصاً یہ خیال رکھنا چاہیے جو چیز میں اپنے بچے کو کھانے کے لیے دے رہی ہوں یہ کہاں سے آئی ہے، آیا حلال طریقے سے آئی ہے یا جو ہے وہ کسی غلط راستے سے یہ میرے دسترخوان تک آئی ہے. بچے کی روحانی ضروریات کا خیال رکھنا. بچے کی روحی ضروریات ہوتی ہیں جن میں سے یہی بچے کو دین کی طرف آشنا کرنا، عبادت کی طرف بچے کو مائل کرنا، بچے کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دینا. بعض اوقات مائیں بہت جلدی اکتا جاتی ہیں. بچہ کوئی سوال کرتا کہتے ہیں آپ ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو گئے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ ملتے ہیں. ان کا نام اس لیے بار بار لے رہی ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہیں، رول ماڈل قیامت تک کی خواتین کے لیے. ان جیسی ہمیں دوسری کوئی خاتون تاریخ میں نظر نہیں آتی. کیا بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے وہ ایک مکمل خاتون تھی. ہمیں ان کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب بڑی خون سردی کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دیا کرتی تھی. بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی تھیں. اور جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی، کیونکہ ہم بہت سے تربیتی نکات کھیل کے دوران بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس چیز کا بہت اچھی طرح خیال رکھا. آپ کھیل کے دوران بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتی تھی. مثلا امام حسن کے ساتھ جب آپ کھیلتی تھی، ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، انہیں کہتی تھی کہ بیٹا آپ بالکل اپنے بابا کی طرح ہو، ان کے نقش قدم پر چلنا. امام حسین کے ساتھ جب کھیل رہی ہوتی تھی تو انہیں جو ہے وہ اس طرح کے اشارات پڑتی تھی کہ آپ اپنے نانا پہ گئے ہو، اپنے نانا کی کاپی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں. اس سے بچے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. بچہ اسی انسان کو پھر اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ میں اس کی طرح ہوں، مجھے اسی کی طرح جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. محترمہ فاطمہ امرین فاطمہ صاحبہ، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیاری گفتگو آپ کر رہی ہیں کہ جہاں تک میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ بچوں کی تربیت یعنی ان کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں جب وہ ہوتا ہے وہ حصہ، وہ ٹائم پیریڈ، وہاں سے اگر تربیت انسان کرنا شروع کرے اور اس کے بعد یعنی بچے کو بچہ نہ سمجھے کہ مثلا یہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ کوئی یعنی یہ دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ یعنی یہ جانور تو نہیں ہے کہ وہ بالفرض صرف کھا پی رہا ہے، بلکہ اس کے پاس عقل و شعور ہے، لیکن وہ ابھی فی الحال ابھی رشد کے عالم پہ نہیں پہنچا ہے. دیکھیے اگر بچہ نہ سمجھ رہا ہوتا تو رسول گرامی اسلام یہ نہ فرماتے کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، کیونکہ بچے کے علم، بچے کی تعلیم، بچے کی تربیت، ان کا آغاز جو ہے وہ بچے کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. یہیں چلتے ہیں مریم کے پاس اور دیکھتے ہیں مریم کے پاس ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے کیا کیا نیوز ہے.
جی تھینک یو. جی ناظرین، ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے عورتوں کے اوپر، آئیے اس رپورٹ کو دیکھتی ہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اسکول سے آ گئے، مدرسے سے؟ ہاں ابھی آ کے وہ کمرے پہ گئے آرام کرنے کے لیے. اچھا، کہاں ہے زوفیشا؟ بلاؤ. زوفیشا ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ کی طبیعت اچھی؟ الحمد للہ اچھی ہے. معمولاً یہ ہمارے معاشرے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب بھی جو ہے مرد گھر پر داخل ہوتا ہے، پورا غصہ، تمام دنیا کا غصہ جو ہے اپنے سر پر لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کی جو ہے مثلاً بیوی کے ساتھ غصہ کرتا ہے، بچوں کے ساتھ غصہ کرتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، اور وہ جو ہے مثلاً جو ہے پانی کیوں نہیں آئے. جو اس طریقے سے تمام مسائل، تمام غم و غصہ جو ہے بیوی کے اوپر جو ہے مثلاً ڈال دیتا ہے. ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام کے خلاف ہے. یہ جو ہمارے اصول جو ہے اسلام کے خلاف ہے. خندہ پیشانی کے ساتھ، اور روایتوں میں ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے گھر میں آدمی جو ہے داخل ہو. اسلام میں خواتین کا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے. آیات اور روایات میں ایک خاتون جس گھر میں رہتی ہے، جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے، بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا بڑا مقام اور بلند مرتبہ ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام، بالخصوص مولا کائنات، فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول کی مانند رہتی ہے، اس کو ایک پھول کی مانند دیکھنا پڑتا ہے. وہ خیرمان نہیں ہے. خیرمان سے مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت گزار اور آپ کا نوکر نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے مشکلات دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہہ دوں کہ عورت جب اپنی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد اس کو شادی کرنے کے بعد سسرال کے یہاں بھیجتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو نوکر اور ایک خادم بنا کر اس کو جو ہے خدمت لیتے ہیں. یہ واقعاً یہ عورت پہ ایک ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے عورت اتنا تھک جاتی ہے، اور اتنی تہدیدیں اور اتنے جو ہے اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اس مقام کو، اس بات کو جو ہے، اس راز کو جو ہے دوسروں کے سامنے آشکار نہ کرنا، اتنا ظلم سہتی ہے، لیکن اس کا حق واقعاً نہیں ملتا. جس طریقے سے اسلام نے رتبہ بیان کیا ہے کہ ایک ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اتنا مقام بیان کیا ہے، لیکن جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم اس حد تک ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ عورت، وہ بیچاری، وہ خاتون واقعاً صبر کر کے جو ہے اپنے گھر میں جو ہے فکری اور جو ٹینشن کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں رہتی ہے، اور اس وجہ سے وہ بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتی. واقعاً قابل افسوس بات ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے معاشرے میں اس عورت کو جو ہے واقعاً ایسی فکر دیں، اور مرد شوہر جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں. چاہے ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ واقعاً عورت، مرد جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں، اس لیے کہ ہاتھ بٹانے سے وہ ہم فکر اور ہم مزاج ہو جاتے ہیں، اور مزاج ہونے کے بعد جو ہے اس وقت وہ بچوں کی تربیت کر پاتے ہیں. میں ناظرین کرام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی جو ہے شوہر گھر میں داخل ہو، اتنے مشکلات اور زحمتیں اس کے ذہن میں ہیں، مشکلات کے باوجود بھی جب بھی جو ہے گھر پر داخل ہوئیں، اس وقت جو ہے جو اپنی اہلیہ جو اتنی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ جو ہے بچوں کی تربیت کرنے کے سلسلے میں اور بچوں کی پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں جو ہے مدد کرتی ہیں، اور شوہر کا خیال کرتی ہے، کھانا بنانے کے سلسلے میں جو بھی ہو، اتنی زحمتیں کرتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس وقت آنے کے بعد جو ہے مسکراہٹ
اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے گھر میں داخل ہوں، اور تاکہ جو ہے اہلیہ اور زوجہ کی جو ہے مثلا جو ہے اس کو بھی وہ بھی راضی ہوں اور بچے بھی راضی ہوں. ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں ایک بار پھر اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے پاس اور سنتے ہیں اپنی مہمان کی دلچسپ گفتگو. جی بہت شکریہ مریم. محترمہ امرین فاطمہ صاحبہ، آپ سے میرا اگلا سوال ایک خاتون کے بارے میں کہ جب وہ شادی کے بعد اپنے گھر جاتی ہے، جب ایک زوجہ کی صورت میں ہوتی ہے، بیوی کی صورت میں، اسلام کی نظر میں اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین زوجہ، جو صحیح جسے کہتے ہیں کہ ایک اسلام کی ایک آئیڈیل جو بیوی اور وہ ایک زوجہ بن سکے. دیکھیے، خلاصہ یہ کہ عورت کے بغیر فطرت کی ساری گلکاریاں اور اس کے سارے نغمے جو ہے وہ سونے سونے ہیں، اور عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے کیف ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا اصلی حسن عورت کے دم سے ہی ہے، اور یہاں تک زن و مرد کی بات ہے تو دونوں ہی نامکمل ہیں. یہ دونوں اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، یعنی عورت مرد کا مکمل ہے اور مرد ایک عورت کا مکمل ہے. شادی، جسے اسلامی نقطۂ نظر سے آسمانی بندھن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف طرفین کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک تیسری ہستی بھی شامل ہے، ناظر ہے، اور وہ ہے خداوند قدوس. دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو شادی کے بعد تو مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریاں ہی بڑھ جاتی ہیں. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو اسلام نے مرد کے کندھے پر ڈالے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خواتین کے کندھوں پر ڈالے ہیں کہ یہ حقوق اور یہ فرائض آپ کو ادا کرنے ہیں. جب ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو اسے سسرال میں ایک نیا ماحول اور نئے نئے رشتے ملتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے بیوی کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں اسی طرف آؤں گی کہ سب سے اہم ذمہ داری شوہرداری ہے، جو شادی کے بعد ایک لڑکی کے کندھوں پر آتی ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے لڑکی کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی شوہرداری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے، ہو گئی جیسے ہو گئی. نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ کہ لڑکی جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، بہت سے کام ہے، ایک کام کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ماں نے کر لیا یا دوسری بہن نے کر لیا. لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. جب آپ شوہرداری کر رہی ہیں تو یہ شوہرداری آپ کو کرنی ہے. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ اخلاقی فرائض ہیں اور کچھ وہ حقوق ہیں جو شوہر کے حقوق ہیں اور آپ کو حتماً ادا کرنے ہیں. اس میں اخلاقی حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو چھوٹ ہے، آپ کریں یا نہ کریں، چھوٹ ہے آپ کو. اگر آپ کریں گی تو آپ اپنا اخلاقی فرض انجام دے رہی ہیں. آپ کا مقام جو ہے وہ بڑھ جائے گا شوہر کی نظروں میں، سسرال والوں کی نظروں میں. لیکن اسلام نے مجبور نہیں کیا، اخلاقی فرائض کے لیے اسلام مجبور نہیں کرا. لیکن جو حقوق اسلام نے واجب قرار دے دیے ہیں ان میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کو شادی کے بعد حق زوجیت ادا کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ خاوند کے مال و متاع اور عزت و ناموس کی حفاظت، کیا اس وقت جب شوہر گھر ہو اور کیا اس وقت جب وہ گھر میں نہ ہو، بلکہ اس کے غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا اس کے غیر موجودگی میں. اور یہاں سے ہمیں جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار نظر آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت بس یہی گھر کے کام کاج کر دیے، روٹی پکا دی، کپڑے دھو دیے، برتن دھو دیے، یہ جو ہے بس یہ عورت ہے. لیکن دیکھیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی ہے، آپ نے شادی کے بعد کتنا عرصہ جو ہے وہ امام علی کے گھر میں گزارا ہے؟ تقریباً 9 سال. اور ان 9 سالوں میں یعنی وہی مدینے کا دور جو ہے وہ زیادہ تر جنگیں مدینے کے دور میں ہوئی ہیں. جو اسلام کی جنگیں کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف، وہ مدینے میں ہوئی ہیں. اور ان تمام جنگوں میں سوائے چند ایک کے مولا کائنات جنگ میں حاضر تھے. تو جناب زہرا نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب زہرا نے جو حسنین اور زینبین کی تربیت کی ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں 90% جو ہے وہ حضرت زہرا کا ہاتھ ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو دیکھیں وہاں کی جنگیں آج کی جنگوں کی طرح نہیں تھی. کئی مہینے گزر جاتے تھے جنگ میں، کئی مہینے جو ہے وہ شوہر گھر واپس نہیں آتا تھا. اور اس وقت شوہر کو ذہنی حوالے سے پرسکون رکھنا، گھر کے حوالے سے پرسکون رکھنا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور مولا کائنات کی زندگی جو ہے وہ کوئی اتنی آسودہ حال زندگی نہیں تھی، عیش و عشرت والی زندگی نہیں تھی. بہت سی مشکلات تھیں. ہمیں بعض اوقات روایات میں ملتا ہے کہ بچے 3 دن تک بھوکے رہے ہیں.
صحیح. اور اس وقت جو ہے وہ شوہر کی مکمل مدد کرنا اور اسے کہنا کہ کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ اگر اپنے حق سے گزشت کر بھی لے کبھی بچوں کا حق جو ہے وہ نہیں چھوڑتی. یعنی اگر جو ہے وہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اپنے شوہر سے جیسے بھی ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے کچھ لے کے آؤ. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایسی نہیں تھی. انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی بھوک بھی برداشت کی اور اس وقت جو ہے وہ اس ایسی تربیت کی کہ اسلام کو جو ہے وہ ایسے کردار دیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے کہ جو ہماری آج کل کی خواتین میں مجھے آپ کی سائڈ کا نہیں پتا لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری چیز ہے. صبح جو ہے وہ شوہر آفس کے لیے نکلا ہے تو پیچھے جو ہے وہ بیوی اور کچھ نہیں تو محلے کے چند گھروں کی خبر لے آؤں چاہے شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو. بعض بیویاں جو ہے وہ جاتی ہیں اور شوہر جب واپس آتے اس کے آنے کے چند منٹ پہلے جو ہے وہ واپس آتے ہیں. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بچے بھی خدا کی امان پہ چھوڑے, خود بھی جو ہے وہ گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر. اور ہمیں روایات میں ملتا ہے اگر بیوی ایسی حالت میں جاتی ہے تو فرشتے بھی اسے لعنت کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ شوہر کی بہترین رازدار بنے. بعض مرد خواتین سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ رازداری نہیں نبھاتی یعنی خیانت کرتی ہیں ان کے راز میں. اپنی جو بات انہوں نے کہی ہے مثلا فوراً سے اپنے میکے میں جا بتا دیا یا آس بتا پڑوس کی دیا. خواتین کو, تو یہ جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے. خاتون کو نہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر اس کے شوہر میں کوئی عیب پایا جاتا ہے پردہ پوشی کرنی چاہیے. کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاؤ, ایک دوسرے کے غلط کردار کی پردہ پوشی کرو کیونکہ خدا جو ہے وہ بھی غفور الرحیم ہے. خدا بھی جو ہے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے. اس کے علاوہ بھی خاتون پر جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ شوہر کے کام میں بے جا مداخلت نہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شوہر گھر سے دور ہو جاتے. دیکھیں کوئی بھی انسان چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی بھی دوسرا انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذاتیات میں کوئی دوسرا جو ہے وہ بے جا رکاوٹ ڈالے یا دخالت کرے. کیونکہ انسان کلن آزادی پسند ہے, چاہتا ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ اسے آزادی ہو. تو یہاں پہ میں حضرت زہرا کی نہیں حضرت خدیجہ کی مثال دوں گی. وہ خاتون جنہوں نے جو ہے وہ رسول گرامی اسلام سے شادی کے بعد نہیں شادی سے پہلے مکمل حمایت کی, شادی کے بعد بھی مکمل حمایت کی, شیب ابی طالب کی سختیاں بھی برداشت کی, اپنا تمام مال و متاع بھی اسلام کی خدمت کے لیے نثار کر دیا. اور انہیں اس کے بدلے میں کیا ملا؟ جب تک رسول گرامی اسلام زندہ رہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے رہے. کبھی بکرا ذبح کیا تب بھی آپ کو یاد کرتے, خوشی غمی میں بھی آپ کو یاد کرتے تھے. یعنی اگر بیوی اچھی ہو تو اسے پھر یہ اجر ملتا ہے کیونکہ بیوی واحد وہ ہستی ہے جو اپنے شوہر کو پرسکون رکھ سکتی ہے. اور اگر شوہر پرسکون ہوگا تو پھر وہ گھر میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا اور معاشرے میں بھی اچھے کردار کا مظاہرہ کرے گا. محترمہ آمرین فاطمہ صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. چلتے ہیں مریم کے پاس, دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کیا نیوز لے کر آئی ہیں. شکریہ. ظہور اسلام سے پہلے عورت کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اسلام نے عورت کی شخصیت کو تشخص بخشا. لیکن جب ہم آج کے جدید معاشرے میں ایک بار پھر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں دوبارہ عورت کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو اسلام نے اس کو دی تھی. عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. آپ اخبارات میں دیکھ لیجئے یا رسالوں میں, میگزین اٹھا کر دیکھ لیجئے یا ٹیلی ویژن کے اشتہارات, ہر جگہ عورت کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور آزادی کے نام پر عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور اس صورتحال میں وہ خواتین جو مبلغ ہیں ان کا وظیفہ سنگین ہو جاتا ہے. اور ہماری میڈیا کو چاہیے, خاص طور پر جو اسلامی ممالک کی میڈیا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ عورت کی شخصیت کو دوبارہ اجاگر کریں اور ان کی اہمیت کو بتائیں. اسلامی قوانین کی روشنی میں عورت کی شخصیت سے درست استفادہ کریں اور اس کے وقار اور اس کی عظمت کو بحال کریں. تو ویئرز یہاں پر ہمارے سے ایک کالر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بھی آپ کی خدمت سے سلام عرض کرتی ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی.
जी मोहतरमा एम साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने बरनामे में। हमारे प्रोग्राम का मौजू है खातून का किरदार और उसकी अहमियत, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम साहिबा, मैं भी आपकी खिदमत में और तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ, और आपके प्रोग्राम के मौजू के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि औरत और घर दो ऐसे मिसदाक हैं जो लाजिम व मलजूम हैं। यानी औरत के वजूद के बगैर घर का तस्वुर ही बेबैनी लगता है। खुद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जिस घर में औरत मौजूद ना हो वो घर कब्रिस्तान की मानिंद है। घरेलू जिंदगी में औरत के वजूद के बिना हम देखें, घरेलू जिंदगी औरत के वजूद के बगैर नामुकम्मल लगती है। जब हम देखते हैं कि घर में औरत हमें मुख्तलिफ किरदारों में नजर आती है, कहीं शफीक और मेहरबान माँ की शक्ल में है और कहीं एसार मोहब्बत लुटाती हुई बहन के रूप में, कभी बेटी की सूरत में अपने फराइज को निभाती हुई और कहीं बीवी की शक्ल में शौहर के आराम और सुकून का बाइस। आप जिस जहद से भी औरत की जिंदगी का मुतालिया करें या औरत की घरेलू जिंदगी का जायजा लें, आपको उसका हर किरदार खूबसूरत लगेगा। घरेलू जिंदगी की बुनियाद ही औरत के वजूद से रखी गई है। आप जानते हैं कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है, और माँ की गोद से ही परवान चढ़कर वो अरूज तक जा पहुँचता है। जैसा कि सबको मालूम है कि कबल इस्लाम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन दीन मुबीन इस्लाम ने औरत को उसके तमाम हकूक दिलवाए और उसको शख्सियत और मकाम से नवाजा। तो उसके मुकाबले में औरत का भी ये फरीजा है कि खुदावंद आलम ने जो फराइज उसे तफवीज़ किए हैं वो इन्हें एहसन तरीके से अंजाम दे। अगर माँ है तो बेहतरीन अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करे, अगर बेटी है तो वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखे, अगर बहन है तो भाइयों से मोहब्बत और एहसार से पेश आए, और अगर बीवी है तो शौहर के आरामदेह जिंदगी का ख्याल रखे और उसको एक पुरसकून जिंदगी फराहम करे। जी जी बिल्कुल एम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा साथ दिया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। जो यहाँ पर होना चाहता है, हमारे ब्रेक का टाइम, चलते हैं ब्रेक की तरफ। قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي عصبة ينتمون إليه، وإن بني فاطمة عليها السلام عصبتي التي تنتمي إلي. वेलकम बैक व्यूअर्स। औरत के इस्तेहसाल में खुद औरत भी मुकस्सिर है। जब औरत अपने वकार को मजरू करने की किसी को इजाज़त ना दे और इस्लाम ने जो हदूद क़यूद उसके लिए कायम की हैं उसकी पाबंदी करे, तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो उसकी शख्सियत को डिग्रेड करे। तो चलते हैं अपनी होस्ट खैरुन्निसा और अपने मेहमान के पास और सुनते हैं उनकी दिलचस्प गुफ्तगू। जी मोहतरमा फातिमा साहिबा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने भी अर्ज़ किया, कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है कि खुदावंद मुतआल ने मर्द और औरत को यानी मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास के मानन करार दिया है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि औरत जो है मर्द के लिए सुकून का ज़रिया भी है। तो शादी के बाद इन मियाँ बीवी का कैसा किरदार होना चाहिए कि इनका रिश्ता भी बहुत ज़्यादा महकम रहे और घर भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून? देखिए, अक्सर जब माशरे में बात होती है मियाँ बीवी की तो कहा जाता है कि ये गाड़ी के दो पहियों की तरह है। मुझे नहीं मालूम क्यों कहा जाता है दो पहियों की तरह है, क्योंकि आजकल तो गाड़ियों के 4 पहिए होते हैं। तो अगर जो है वो 2 पहियों से भी ताबीर किया जाए तो आप खुद सोचें, गाड़ी का अगर एक पहिया भी ख़राब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। सही। बाकी 3 पहियों पे गाड़ी इन्हिसार नहीं कर सकती और गाड़ी जो है वो चल ही नहीं सकती। ना ये कि डानवा डोल, अपनी जगह से हिल नहीं सकती गाड़ी जो है, मगर ये कि उसको धक्का लगा के ले जाया जाए तो और बात है। तो अगर जो है मैं इसी को घर की तरफ लेके आऊँ कि घर का इस्तेमरार और पायदारी भी इसी में है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के ताउन और मदद के साथ घरेलू अमूर को चलाएं। देखिए, जिस तरह गाड़ी नहीं चल सकती, इस तरह इन दोनों में से एक जितनी भी कोशिश करे लेकिन दूसरा जो है वो कोई हरकत ना करे, घर पुरसकून नहीं हो सकता। एक बंदे पर जो है वो घर मुनहसिर ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि घर का ज्यादा दारोमदार खातून पर है, लेकिन 100% नहीं है।
مرد کا بھی کردار ہے اس میں، اور دونوں کو جو ہے وہ باہمی تعاون سے گھر کو پرسکون رکھنا ہے اور گھر کو چلانا ہے. کیونکہ گھر ایک چھوٹے معاشرے کی مانند ہے. یہاں سے جو ہے آپ کو ایک نسل دینی ہے، اور اس نسل نے جو ہے وہ آپ کے ملک کے امور کو آگے چل کر سنبھالنا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ صرف چند ایسے نکات ہیں، اگر شوہر اور بیوی دونوں ان کا خیال رکھیں تو وہ گھر کو پرسکون رکھ سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نکتہ جو اسلام بھی کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ جس بندے سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ آپ کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. آیا ایسا ہی بندہ ہے جس کی آپ کو تلاش تھی؟ اور اس میں دونوں آتے ہیں، لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے اور لڑکے کو بھی سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ایک جو ہے وہ سوچے، طرفین کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اس کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد کیا ہے؟ سب سے اہم پوائنٹ ایک دوسرے کا احترام ہے. ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھیں. کیا جب آپ دونوں موجود ہوں، کیا جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، یا کیا جب آپ کسی دوسری جگہ گئے ہوئے ہوں، مثلا سڑک پہ، کسی پارٹی میں، کسی بھی جگہ پہ، اگر طرفین ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو کیونکہ دیکھیں بعض اوقات گھر میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ زندگی کا نمک ہے کہ ہونی چاہیے، اس سے زندگی دلچسپ ہوتی ہے. کہتے ہیں جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں آپس میں ٹکراتے تو رہتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے. بالخصوص لڑکے کو اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت و احترام دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بیوی کو عزت اور احترام دے گا اس کے گھر والے دیں گے. اور لڑکی کو اپنے خاندان میں اپنے شوہر کو عزت اور احترام دینا چاہیے. اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرے. انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے، کسی سے ایک بار ہوتی ہے اور کسی سے بار بار ہوتی ہے. لیکن طرفین کو یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں، بلکہ جیسا میں نے ابھی کہا ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کریں. مثلا اگر آپ کی لڑائی کمرے میں ہوئی ہے، آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کمرے سے نکل کے لاؤنج میں جا کے جو ہے وہ کہیں کہ میری بیوی میں یہ خامی پائی جاتی ہے یا میرے شوہر میں یہ خامی پائی جاتی ہے. نہیں، بلکہ آپ اس پوائنٹ کو وہیں پہ ختم کر دیں، درگزر کریں ایک دوسرے کی خطاؤں سے. کیونکہ اگر آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. یہ کہ یہ میرے معیار پہ پوری نہیں اترتی، آپ نے مجھے کیسی بیوی لا کے دی ہے یا کیسا شوہر میرے لیے انتخاب کیا، یہ شادی سے پہلے کی باتیں تھیں. اب شادی ہو گئی ہے. ہمارے ایک ٹیچر کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھلا رکھو اور شادی کے بعد بند کر لو. اور ایک اکثر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں آنکھیں کھول دیں اور شادی کے بعد ایک آنکھ بند کر دیں. ہمارے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد دونوں آنکھیں بند کریں تاکہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عیب کی پردہ پوشی کرو اور دوسروں کی خوبصورتیوں کو دیکھو، ان کی جو اچھی عادتیں ہیں انہیں دیکھو. اس کے علاوہ معذرت خواہی ہے. اگر ایک بندے سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً سے بر وقت معذرت خواہی کر لینی چاہیے. البتہ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ بیجا معذرت نہیں. بعض میاں بیوی میں کیا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اب لڑائی ختم کرنے کے لیے جس کی غلطی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو آپ ختم کرو، میں معافی مانگتی ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں، ختم کرو اس ٹاپک کو. نہیں، یہ شاید ایک دفعہ آپ کی لڑائی کو روک دے، لیکن بار بار ایسا کرنے سے کیا ہوگا، دوسرے فرد کی توقعات بڑھتی جائیں گی کہ ہمیشہ آپ معذرت خواہی کریں، ہمیشہ جو ہے وہ یہ میرے سے سوری بولے یا یہ میرے سے معافی مانگے. نہیں، جس کی غلطی ہو اسے فوراً جو ہے وہ معذرت خواہی کر لینی چاہیے. اور سب سے آخری نقطہ اور سب سے اہم نقطہ میں یہ عرض کروں گی کہ گھر میں سب سے مہم پوائنٹ سکون کے لیے یہ ہے کہ ایثار اور فداکاری ہونی چاہیے. ایثار و فداکاری مال کے حوالے سے، اپنے آرام کے حوالے سے، بالخصوص ایک لڑکی میں ایثار اور فداکاری بہت زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ جب لڑکی سسرال میں جاتی ہے اگر اس میں ایثار اور فداکاری کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ نہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے، نہ ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، نہ اچھی بہو بن سکتی ہے. کسی رشتے میں ڈھل نہیں سکتی، وہ ڈل نہیں سکتی اور جو ہے وہ کوئی اچھے مارکس نہیں لے سکتی سسرال والوں سے. کیونکہ آپ کو سسرال میں مقام بنانے کے لیے اور ایک اچھی بیوی بننے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا، لیکن آپ کو برا بننے کے لیے صرف 1 منٹ کی ضرورت ہے. آپ نے ایک غلطی کی ہے تو کوئی جو ہے وہ برا بن سکتا ہے. اور میاں بیوی کے رشتے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایثار اور فداکاری بہت زیادہ ہونی چاہیے. اگر کوئی مریض ہے
شوہر مریض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آرام کا خیال دل سے نکال کر شوہر کی بہتر انداز میں تیمارداری کرے تاکہ شوہر جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو سکے. اگر بچے مریض ہیں تب بھی یہ ماں کا فرض آتا ہے. یعنی سب سے زیادہ فدا کاری کا جذبہ جو ہے وہ عورت میں ہونا چاہیے. مال کے حوالے سے، اپنے آرام کے حوالے سے، بچوں کی تربیت میں جو ہے اگر ماں میں ایثار کا جذبہ ہوگا تو بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکے گی. کیوں ہماری خواتین کی کیا عادت ہے، ابھی میرا پسندیدہ پروگرام ٹی وی پہ چل رہا ہے، کوئی بچہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی یہ پروگرام شوہر سے بھی زیادہ عزیز ہے اور بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. نہیں، ایسی فداکاری عورت کو دکھانی چاہیے کہ شادی کے بعد اس کے لیے اہم چیز اس کی شوہرداری ہے. اگر وہ اچھی بیوی ہوگی اسی صورت میں وہ اچھی ماں بن سکتی ہے. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جب ایک مرد ہوتا ہے اس کی جو عادت ہے، اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سے بڑا ماننا، اور ان کے اندر یہ والی عادت ہوتی ہی نہیں کہ مثلا اگر غلطی ہو گئی تو وہ معذرت خواہی کریں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والی عادت جو عموماً گھر سے باہر ہوتی ہے، یہی عادت گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے، یا بالکل اس چیز کو اگنور کر دینا چاہیے کہ نہیں یہاں پر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی کریں، نہ کہ ایک مرد ہونے کے اعتبار سے؟ دیکھیے، اگر یہ چیز ہو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن جو ہے وہ کلن مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی مردوں کے پروگرام میں ڈسکس ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارا یہ پروگرام خواتین کا پروگرام ہے، تو ہم جو ہے وہ خواتین کو ہی یہ کہیں گے کہ اگر آپ تھوڑا سا جھک جائیں گی تو آپ کی جو ہے وہ مرتبے اور شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیونکہ مرتبہ، شان، مقام وہ ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، اور شوہر کا مقام ہے، شوہر کا مرتبہ ہے. یعنی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یعنی شوہر کا یہ مقام ہے، اور شوہروں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی غلطی ہے تو وہ جو ہے وہ معذرت کر لیں. جیسا کہ روایات شوہروں سے بھی کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ. اگر تمہیں گھر سے باہر کوئی پریشانی ہے تو اسے گھر سے باہر چھوڑ کے آؤ. جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو. محترمہ امرین فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں پر آئیں، اور آپ کی گفتگو سے واقعی ہم نے بہت زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ہمیں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت ہی فائدہ حاصل کیا ہوگا، ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. مریم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے بہت اچھے نیوز، رپورٹ، انفارمیشن دی، بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، یہیں پر ہمارے آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک مرتبہ آخر میں آپ کے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک میسج پڑھ دوں. ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی لگوں میں ہے لہو سرد. نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ولا یراہن رجال. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عورت کی شخصیت کو حفظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس کو دیکھے. اس حدیث مبارکہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک اچھے کردار والی عورت کی صفت بیان کر رہی ہیں کہ عورت کے کردار کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے ماحول میں نہ جائے جہاں اس کی شخصیت متاثر ہو رہی ہو اور جہاں اس کے کردار کو داغدار بنایا جا رہا ہو، بلکہ کردار کی ادائیگی اچھے ماحول اور اچھی فضا میں اسلامی دستورات کی پاسداری کرتے ہوئے انجام دینا ہے. تو ویورز چلتے ہیں بریک کی جانب، رہیے گا ہمارے ساتھ. ایک گھر میں کسی خاتون کا کردار اس وقت رنگ لاتا ہے جب وہ گھر کے افراد کے درمیان ایک دوسرے کی نسبت پیار، محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر سکے. اپنے مہربان پرخلوص جذبات و احساسات کے سائے میں گھر کے ہر فرد کی جسمانی اور روحانی تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھیں، ان کی سرگرمی، کام کاج اور ضرورتوں کو اہمیت دیں، اور ان کے چین و سکون اور بہتری و بھلائی کا سامان مہیا کریں. اس کے علاوہ اس گھرانے میں پرورش پانے والی اولاد ہے کہ جس کی تربیت کے لیے وہ احساس ذمہ داری کریں اور مادی و معنوی لحاظ سے انہیں صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں. انہیں بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے برے کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں.
ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے پاس اور ملتے ہیں اپنے ایک مہمان سے. بہت شکریہ مریم علی آپ کا. جی ہاں ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ، اور آج آپ کو ملواتے ہیں آج کی ہماری گیسٹ، ہماری اسکالر مایہ ناز، جانی پہچانی شخصیت محترمہ امبرین فاطمہ علیوی صاحبہ سے، اور ان سے کچھ کرتے ہیں سوالات انشاءاللہ. خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں. ایام فاطمیہ ہیں، لہٰذا آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ اور جانسوز شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں. اسلام دنیا کا وہ پہلا اور آخری دین ہے کہ جس نے صدیوں کی یہ کائنات نہ ہوتی. جی ہاں ناظرین، ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ہی نائس، بہت خوبصورت اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اپنے اسکالر، اپنی گیسٹ کے ساتھ. اور اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے یعنی اس پروگرام گھرانہ کی دوسری ہوسٹ مریم علی. چلتے ہیں ان کے پاس، دیکھتے ہیں ان کے لیے آج وہ ہمارے اس پروگرام کے لیے کیا کیا لے کر آئی ہیں. جی مریم علی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں قرآن کی تلاوت زہرا، کہیں کعبے کی جلالت زہرا، کہیں ایمان کی حرارت زہرا، کہیں قدرت کی مشیت زہرا. ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے کہ رسالت تجھے ماں کہتی ہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ایام فاطمیہ چل رہی ہیں، تو اسی مناسبت سے میں آپ کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. قالت فاطمۃ خیر للنساء ان لنا یرینا رجالا. ٹھکرائی اور روندی ہوئی مظلوم عورت کو فطری حدود کے اندر جائز اور مکمل آزادی عطا کی، انہیں عزت و وقار عطا کیا، اور جو ہر قسم کے افراط و تفریط سے یکسر پاک تھا. اسلام دنیا میں فقط وہ فطری دین ہے کہ جس نے عورت کو عورت اور اللہ تعالیٰ کی حسین ترین مخلوق سمجھا ہے، اور اس کی بشری کمزوریوں کو نہیں اچھالا، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حکم دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام نے عورت کو ہر روحانی بلندی تک پہنچنے کے لیے قابل بنایا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچی مسلمان ہو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شعور زیست کی پہلی ہے درس گاہ عورت، اندھیری رات میں جلتا ہوا دیا عورت. اگر جہاں میں عورت کی ذات نہ ہوتی، زمین کے فرش